बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त PTV न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, सबसे पहले तो चूँकि 14 अगस्त को हमारा शो नहीं होता, लिहाजा हम आपको जश्न आज़ादी की मुबारकबाद नहीं आपसे शेयर कर सके, तो आज हमारा शो है तो इस प्लेटफॉर्म से तमाम अहले वतन को यौम आज़ादी चूँकि 75वां था, डायमंड जुबली थी, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। यकीनन 14 अगस्त हमारी कौम की तारीख का अहम तरीन दिन है। इस पे बड़े भरपूर अंदाज में इसको मनाया गया और मनाना भी चाहिए। जो आज़ाद और ज़िंदा कौमें होती हैं वो अपने माइलस्टोन्स को हमेशा भरपूर अंदाज में मनाया करती हैं। इस दिन हमने देखा बहुत सी अहम तकरीब हुई और जो मेन तकरीब थी इस्लामाबाद में हुई। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने जो अटेंड की और इसमें उन्होंने बड़ा अहम खिताब भी किया। हमारे प्रोग्राम का बुनियादी मौजू भी यही है, जिसमें उन्होंने कहा कि जो कौमें हैं इस दिन पर ख़ुद एहतसाबी भी करती हैं और इस्लाह अहवाल का पहला नुक्ता ये है कि आप जो आपकी गलती है उससे सीख कर आगे तब बढ़ सकते हैं। और उनका जो इस वक्त मौरूज़ी हालात हैं वो तकाजा करते हैं कि कौमी डायलॉग होना चाहिए और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है वो मईशत हो सकता है, यानी कि मिसाक मईशत की ज़रूरत है और ये उन्होंने ऑफ़र भी की। फिर कुछ रोज़ कबल सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी लाहौर में जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू की तो इसी पर्सपेक्टिव में उन्होंने बात की और ऑफ़र भी किया। और जब इस्लामाबाद में भी उन्होंने की थी तो मैं उसमें मौजूद था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि अगरचे सदर के पास कोई आइनी इस हवाले से रोल नहीं है लेकिन वो अपने गुड ऑफिस इस्तेमाल कर सकते हैं। इमरान खान साहब जो चेयरमैन PTI हैं और मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, इनको मेज़ पर बिठाकर मामलात को आगे बढ़ाने के हवाले से। ताहम जो रद्द-ए-अमल सामने आया है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ऑफ़र का, PTI ने इसको मुस्तरद कर दिया है और उनका अहम मुशावरती इजलास हुआ जिसके बाद उनके तर्जुमान फवाद चौधरी साहब ने बताया कि इसको मुस्तरद कर दिया गया है और अगर बातचीत करनी है तो वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन के फ्रेमवर्क देने के बाद की जा सकती है। साथ में PTI ने जो अपनी अवामी मुहिम का भी एक शेड्यूल अनाउंस किया है 19 अगस्त को कराची और फिर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बताया पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, कोयटा, पेशावर और यानी कि एक तवील 7-8 हफ्तों का एक अवामी मुहिम का भी प्लान उन्होंने चाकआउट किया है। तो इस पर्सपेक्टिव में ज़रा आज हम गुफ्तगू करेंगे और उसके लिए हमारे पास 3 इंतहाई नुमाइंदा शख्सियात हैं कि ये कौमी डर क्या ये वे फॉरवर्ड हो सकता है, क्योंकि ये भी मैं ज़रूर यहाँ पर बात करना चाहूँगा। 14 अगस्त की तनाज़ुर में बात कर रहे हैं कि हमारे रवैयों में पुरतशद्दुद अंसर बहुत गालिब आ गया है, पोलराइजेशन बहुत बढ़ गई, तो क्या तमाम सियासी जमातों को वन स्टेप पीछे लेने की ज़रूरत है? इस पर गुफ्तगू करने के लिए 3 इंतहाई संजीदा सियासतदान, 3 सरकर्दा रहनुमा अपनी अपनी पार्टीज़ के हमारे साथ मौजूद है। तारुफ में उनसे कराया जाए तो हमें ज्वाइन कर रहे हैं पीर साबिर शाह साहब, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रह चुके हैं। आपका बहुत शुक्रिया, नून लीग से आपका ताल्लुक है, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ नशिस्त कर रही हैं कादर मंदुखेल साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है और नुमाइंदगी करते हैं अपनी जमात की भरपूर अंदाज में। कादर मंदुखेल साहब आपका बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्टर एक गैप के बाद, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करते हैं, इफ्तिखार दुरानी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है और फॉर्मर मामले खसूसी भी आप रह चुके हैं साबिक। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब, थैंक यू वेरी मच। तीनों मौजूद को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से दुरानी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। इफ्तिखार साहब, डायलॉग की बात की जाती है और ज़ाहिर बात है सियासत तो कहा ही जाता है कि ये आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है। आपने रास्ता निकालना होता है, जब एक पोजीशन ले ली जाए तो उसमें बातचीत के ज़रिए ही मामले को आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं जानना चाहूँगा ये जो ऑफ़र आई है इसको अक्सर क्यों कर मुस्तरद कर दिया गया? आप इंतखाबात के हवाले से भी इनसे बात कर सकते हैं और साथ साथ मुल्क की मईशत के हवाले से भी बात की जा सकती है, उसमें कोई कबात तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, 2 पॉइंट है, एक मईशत है और एक जो है इंतखाबात। इंतखाबात में मेरा ख़्याल है फवाद चौधरी साहब ने आज बड़ा क्लियर मौक़िफ़ दिया कि इंतखाबात आप अनाउंस करें, हम फ्रेमवर्क पे गुफ्तगू कर सकते हैं और ये हमारा कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है। जब से जो है ये जो रजीम चेंज एक्सरसाइज हुई है, ये गवर्नमेंट आई यहाँ पे मुसल्लत हुई इस्लामाबाद और पाकिस्तान पे, उसके बाद से हमारे कंसिस्टेंट स्टांस रहा है कि अगर इनके साथ कोई भी आप मुज़ाकरात करेंगे वो होगी ही इलेक्शन की डेट अनाउंस करने के बाद, बिकॉज हम इनको किसी तौर पे लेजिटिमाइज़ नहीं कर सकते। हम इनको ना पॉलिटिकली इलेक्शन तो लड़ रहे हैं, आप इनके खिलाफ ही लड़ेंगे ना, जो हाँ जी बिल्कुल लगे, लेकिन वो देखें पंजाब में भी मुकाबला करते हैं तो एक तरह से लेजिटिमाइज तो करते हैं ना पंजाब। नहीं, देखिए हम इलेक्शन प्रोसेस को लेजिटिमाइज़ करें, असेंबली को नहीं कर रहे हैं। असेंबली में तो उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की, यहाँ पे सिंध हाउस में लोग ख़रीदे, फिर उसके बाद एहतियाती तोड़े, फिर उसके बाद ये पूरा पाकिस्तान ने देखा। पंजाब में जो उन्होंने ख़रीदो फरोख्त की वो उसकी एक पूरी तारीख़ है और अवाम ने देखी है। ये कहीं से भी जमहूरियत नहीं है। अच्छा, ये जमहूरी तरीक़ाकार ही नहीं है, ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में हमारे पर 2 कानून लागू होते हैं। एक रियासत का कानून वो है जो कि इस्लाम के तनाज़र में है और एक वो है जो जमहूरियत के तनाज़र में है। ये न इस्लामी है न जमहूरी है।
آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جی آزادی کے اوپر جو ہے تقریر کی نواز شریف شہباز شریف صاحب نے تقریر کی. آپ نے وہ ایونٹ دیکھا؟ جی. میرا خیال ہے کہ مجھے ایز پاکستانی بڑی شرمندگی ہوئی. کس بات پہ؟ جس طرح سے ہمارا یوٹیلائز کیا گیا حقیقی جو آزادی آپ کی ہے. خطبہ الہ آباد پڑھیں، اس میں علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں جو ہمارے ملک کے آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن کے فادر ہیں، جنہوں نے اس نظریہ جو ہے پاکستان جو ایکچولی ایکسپلین کر کے دیا پاکستان بننا کیا چاہیے. انہوں نے کہا کہ یہ ملک یہ کیونکہ پین اسلامکزم تھا، یعنی کہ آٹومن امپائر گر چکی تھی سلطنت عثمانیہ، تو پاکستان جو ہے اس میں سے کافی ساری ریاستیں نکل چکی تھیں. علامہ اقبال صاحب کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر آپ نے ایک اور ریاست بنانی ہے تو اس کے دو ریکوائرمنٹ تھیں. جی. ایک اپنی سیاست، کیونکہ وہ ایک آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس کے بعد یہ جو برٹش امپائر تھی انہوں نے اپنی مرضی سے ریاستیں کریٹ کی اور لوگوں کو انہوں نے ڈپلوائے کیا پوری مڈل ایسٹ اور آگے پیچھے جو سلطنت عثمانیہ ٹوٹی. ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کلچر کریٹ کریں گے، ثقافت اپنی کریٹ کریں گے. آیا کل یہ جو ہے ڈسپلے ہو رہا تھا، یہ ایک بڑے عظیم خواب کا نام تھا. ہم نے کس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے ملک؟ کچھ سوچ تھی، فکر تھا. آپ کو عالم اسلام کو لیڈ تو کہتے ہیں صابر شاہ صاحب کہ یہ تو انہی کی جو آل انڈیا مسلم لیگ ہی کی کنٹینیوشن ہے. مسلم لیگ آل انڈیا مسلم تو یہ انہی کے ہاتھ میں ہے نا. وہ ان کا جواب بالکل دے سکتے ہیں. دیکھیں جی، لیکن میں چاہوں گا کہ ہم سبجیکٹ پہ آ جائیں، اس پہ چلے جائیں گے، ایکیڈیمک بحث پہ چلے جائیں گے. کیا بات چیت ہو سکتی ہے معیشت پہ؟ دیکھیں ایکیڈیمک نہیں ہے سر، یہ بالکل پیور پولیٹیکل کانورسیشن میں کر رہا ہوں. اس ملک کی بنیاد اگر آپ کو نہیں پتا تو اس کا مطلب ملک سیدھے رستے میں نہیں ہے. یہ ایکیڈیمک نہیں ہے، پیور پولیٹیکل ہے. ہر ایک بندے کو آپ نے واپس لے کے جانا ہے جس کی وجہ جس نظریے سے آپ بنے ہیں. اس لیے عمران خان کہتے ہیں حقیقی آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیونکہ پاکستان کا بھی نعرہ یہی تھا. یس. اوکے، آپ کو ریجنل فاؤنڈیشن معیشت دیکھیں جی، ہم سمجھتے یہ ہیں پاکستان تحریک انصاف کہ یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، اسپیشلی بالخصوص دو بڑی جماعتیں جو مندوخیل صاحب کی پارٹی اور شاہ صاحب کی جو پارٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو یہاں پہ لانے میں سب سے بڑا کردار ان کا تھا. اگر ان کے پاس سلوشن ہوتا تو یہ ملک سب سے ترقی کر رہا تھا. ہم تو صرف 3.5 سال پہلے حکومت میں آئے، 2018 میں آئے. اس سے پہلے تو ملک ان کے پاس تھا. اگر یہ اتنے اچھے تھے یا اتنے ان کے پاس ایکسپرٹس تھے، جو تجربہ کار ٹیم تھی، تو یہ ملک اس طرف جاتا ہی نا. تو یہ ایک نان سٹارٹر ہے، یہ ایک پولیٹیکل گیمنگ ہے کہ جی آپ انگیج کرنے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں. ان میں سیریسنس نہیں ہے. کیوں؟ ویسے یہ تو جب آپ حکومت میں تھے اور جب شہباز صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے، ریفیوز کیا تھا. لیکن اس وقت بھی بات تھی، ہم نے اس کو بھی ریفیوز کیا تھا. کیوں؟ دیکھیں ان کی لیڈرشپ کے پیسے سارے باہر پڑے ہوئے ہیں، شاہ صاحب کی لیڈرشپ کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے تھا کہ ان کی لیڈرشپ اگر مخلص ہے اپنے پیسے پاکستان لے کے آئے واپس. غریب لوگوں کے لیے خیال کریں. ان کا نان سٹارٹر ہے. شاہ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ 2 نکات اٹھائے. ظاہر بات ہے آپ کا بھی ماشاءاللہ ایک اسلامک پس منظر ہے اور پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. معترض ہیں جو تقریبات ہوئی ہیں، افتخار دورانی صاحب اسلام آباد میں. مندوخیل صاحب سے پوچھوں گا تو میں نے ان کو دیکھا تھا، موجود بھی تھے، اور معیشت کے حوالے سے انہوں نے کہا آپ لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگوں سے بات نہیں ہو سکتی. جی سب سے پہلے تو میں آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ دورانی صاحب شریف آدمی ہیں اور نظریہ پاکستان کے حوالے سے انہوں نے اپنا ذاتی موقف سامنے رکھا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک مقصد کے لیے بنا ہے، اور پاکستان کا مقصد کیا؟ لا الہ الا اللہ. یقیناً یہ جو ہے یہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور اسی بنیاد پہ جسٹیفیکیشن جو ہے پاکستان کی وہ 2 قومی نظریہ ہے. اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس سے تو ادھر ادھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بنیاد ہے. مجھے خوشی ہے کہ پی ٹی آئی کی ایک اچھی نمائندگی ہمارے سامنے بیٹھی ہے جنہوں نے 2 قومی نظریے پہ، کیونکہ 2 قومی نظریہ صرف نعرے تک محدود نہیں ہے. ٹھیک بات ہے. 2 قومی نظریہ جو ہے آپ کی سوسائٹی کی اقدار آپ نے ان کا تعین کرنا ہوتا ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک ایسی سوسائٹی کو تشکیل دینا ہے جہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز ہے، جہاں حیاداری ہے، جہاں پہ ایک اسلام کا جو اپنا ایک کلچر ہے، اس کلچر کے اندر رہتے ہوئے آپ نے اس سوسائٹی کو فروغ دینا ہوتا ہے. میں تو اس پہ زیادہ نہیں کہوں گا کہ، لیکن جو ایک نیا کلچر جو ڈیولپ ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ دورانی صاحب میں آپ کی ذات کی نفی کرتے ہوئے میں پی ٹی آئی کو ضرور اس کا کریڈٹ دوں گا کہ جس طرح اخلاقی قدروں کو پامال کیا گیا ہے،
اس سارے عرصے کے اندر، اور جو ایک گیپ پیدا کیا گیا ہے آپ کے بڑے اور چھوٹے کے درمیان، ایک جو ایک رشتہ تھا ہمارا، ایک اخلاقی رشتہ تھا، اور سیاسی بڑوں کی وفاداری، وفاداری تھی، بڑوں کی عزت، احترام، اور لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ آج ایک پوری ایک لائن کھینچ دی گئی ہے آپ کے بزرگوں کی اور آپ کے نئی نسل کے درمیان، ایک بہت بڑا گیپ جو ہے اس کو کریٹ کیا گیا ہے۔ اس بنیاد پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اس سوسائٹی کو، یا ہماری جو جماعت ہے وہ دو قومی نظریوں کو بنیاد بنا کر ہم آگے چل رہے ہیں، یہاں پہ نفی ہو رہی ہے، اوکے، یہاں پہ اس بات کی نفی ہو رہی ہے کہ ہم اس سوسائٹی کو اس طرف نہیں لے جا رہے۔ مطلب ہم گفتار کے غازی عمل کے نہیں ہیں۔ گزارش یہ ہے جی کہ ہم غازی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ہم کا جو تبھی تو اس کردار نہج تھا، پر ہیں۔ ہمارا جو کردار تھا وہ ہم ادا نہیں کر سکے، ٹھیک۔ لیکن ہم کوئی ایسے داہی بھی نہیں ہیں، ایسے دائی بھی نہیں ایسے ہیں دائی بھی نہیں کہ خود ہیں مثال قائم کریں۔ کہ جناب ہم یہ کہیں کہ جناب ہم جو ہیں وہ اس سوسائٹی کو، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو صرف کلمے تک محدود نہیں ہے، اس کلمے کے پیچھے پورا ایک نظام ہے، پوری ایک سیولائزیشن ہے، پورے ایک اخلاقیات کی پورا ایک اس کے اندر آپ کی تربیت، اور ایک ٹرانسپیرنٹ سوسائٹی، سر پورا ضابطہ اخلاق ہے، ضابطہ ضابطہ حیات اخلاق ہے بلکہ، ضابطہ اخلاق ہے، اور ایک ایسی سوسائٹی کی تشکیل ہے یس، جو کہ ایک ٹرانسپیرنٹ، جس کے اندر برداشت، ایک دوسرے کو ساتھ لے کے چلنا، ٹھیک، اور لوگوں کے حف اور درگزر، یہ وہ بنیادیں ہیں جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بنیادیں رکھی، اور اس پہ ہم نے آگے چلنا ہے۔ اس میں کمزوریاں ہیں، ہماری بھی ہیں، ہم کوئی فرشتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی کی بھی ہوں گی، پی ٹی آئی بھی ہے، لیکن یہاں پہ دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا، دعوے دار نہیں ہے نہ دعوے دار کوئی بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اس سے آگے چلتے ہیں۔ میں اگر ذرا مندوخیل صاحب کو بھی ذرا اس پہ شامل کر لوں، دوسرا پوائنٹ پھر معیشت پہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں کہوں گا ذرا وہ ان کے حصے میں آ جائے گا۔ مندوخیل صاحب سر اس حوالے سے بتائے گا، انہوں نے کہا کہ بات چیت ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ افتخار درانی صاحب آپ لوگوں کو سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار، اور انہوں نے پھر وہی کہا کہ چونکہ جب اگر آپ لوگوں کے کردار میں آپ لوگ اساسی اپنے واپس نہیں لائے تو آپ لوگوں سے کیا سلوشن پہ اس پہ بات ہو، تو وہ تو سرے سے میرے خیال میں بات چیت کرنے کے موڈ میں ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ جو ہیں وہ آفرز کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اچھا، 1985 میں پولیٹیکل پارٹیز نے جو الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا، آج تک پیپلز پارٹی سمیت باقی سب پچھتا رہے، یہ ابھی ان کو ریلائز کریں یہ گے۔ تو بائیکاٹ نہیں کرے تو ضمنی الیکشن لڑ رہے ہیں۔ وہ ضمنی کیا لگیں گے؟ پاکستان کا پیسہ، الیکشن کمیشن کا پیسہ ضائع کرا کے ایک آدمی 9 سیٹیں اگر یہ جیت بھی گئے، جو کہ ناممکن ہے، 10واں ان کے پاس اپنا ہے، تو کیا کریں گے؟ یہ مذاق ہی کریں گے اور کیا کریں گے؟ اچھا، بات جو افتخار درانی صاحب نے کہا کہ ان کا پیسہ باہر ہے، وہ ان کا ایک وزیر تھا جو بڑا اچھلتا تھا اسمبلی میں بھی، اسمبلی سے باہر بھی، ٹھیک ہے، کیا نام تھا؟ اور بڑا چھیتا تھا عمران احمد خان نیازی صاحب کا، اب آپ نام خود ہی سمجھتے ہیں، شہزاد اکبر صاحب۔ ٹھیک ہے، نہیں وہ مراد سعید کی بات کر رہا اچھا، ہوں، مراد صحیح صاحب، اچھا، ٹھیک ہے، وہ $200 لاؤں گی اور اس کی منہ پہ ماروں گی، اس پہ منہ ماروں گی، وہ آپ نے ڈائلاگ دیکھا نا، ماروں گا، ٹھیک ہے، جو بھی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا 3.5 سال میں $1 نکلا، ہاں یہ ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس سارے ادارے تھے، ایک ہو کے میرے نیچے ہے، آپ کو پتہ ہے عمران احمد خان نیازی صاحب، فلاں میرے نیچے، فلاں میرے نیچے، سارے ادارے ان کے نیچے تھے، ان سارے اداروں کے اوپر ہوتے ہوئے بھی اس نے $1 کسی کا لایا یا پکڑا گیا، ٹھیک ہے، جو کچھ ان سے ہو سکا اس نے کیا، نمبر 1 بات۔ ٹھیک ہے، دوسری بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو بات اپنے میثاق معیشت کی، کہ آپ کو یاد ہے کہ جو 2018 کا الیکشن تھا، RTI سسٹم بٹھا کے جو ان کو لایا گیا، اس کے باوجود میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ کہا، بلاول صاحب نے، عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آئیے میثاق معیشت پہ بات کریں، نہیں جی یہ تو نعروں مانگ رہے، تو چور ہے، فلانا ہے، ڈنگا ہے، جو شور مچانا تھا۔ آج وہ وزیر اعظم ہے، پھر وہ آفر کر رہے ہیں، مگر اب نہیں کریں گے، تھوڑی دیر کے لیے وہ کر لے کہ آج الیکشن کا اناؤنس ہو جاتا ہے، ٹھیک، تھوڑی دیر کے لیے جو ان کی خواہش، جو کہ خواب ہوگا، ٹھیک ہے، یہ بتاؤ کہ نگراں حکومت بنے گا جی جی، کس کے مشاورت سے؟ لیڈر آئین میں کیا لکھا؟ لیڈر دی اپوزیشن، ٹھیک ہے، ڈی چوکولوں سے تو بات نہیں ہوگی نا۔ اچھا، اس کے بعد موجودہ جو الیکشن کمیشن ہے، آرٹیکل 209 کے تحت اس کو آپ وہ کر سکتے ہو، برخاست کر سکتے ہو، کیسے کریں گے؟ نمبر 1 بات۔
دوسرا یہ خود محترم فرما رہے ہیں کہ مجھے 2/3 میجارٹی نہیں ملے گی تو میں مانوں گا ہی نہیں. کس کو سنا رہے ہیں؟ نمبر ایک بات. ایک آخری بات جو درانی صاحب نے فرمایا کہ ان پارٹی نے کیا کیا. پیپلز پارٹی نے ایٹم بم پاکستان کو دیا جو کہ میاں نواز شریف صاحب نے افتتاح کیا. شہید ذوالفقار علی بھٹو بنیاد رکھی اور انہوں نے اس کو لیا نا, بنیاد رکھنے نا, بنیاد رکھی اور پھر انہوں نے اس کو آگے بڑھا کر آپ تو 3 ٹکڑے کر رہے ہو, آپ تو 3 ٹکڑے کر رہے ہو, آپ تو سری لنکا بنا رہے ہو. ہم نے اس وقت بنیاد رکھی تھی. اس کے بعد میزائل ٹیکنالوجی بی بی شہید لائے, ٹھیک ہے. متفقہ آئین پاکستان کا جو آج بھی ہم جس کے ثمرات جو ابھی افتخار درانی صاحب یا میں یا شاہ صاحب ہم اگر آزاد گھوم رہے یا ہم عدلیہ کے ذریعے اپنا ریلیف لے رہے ہیں تو اس آئین کے بدولت. اس کے بعد پاکستان میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بحیثیت قانون کے طالب علم جتنے قانون سازی پاکستان میں ہو شاید دنیا میں کہیں ہو, اور اسپیشلی میں سندھ کی بات کروں گا. لیکن ہمارے عمل درآمد میں اچھا اس کے بعد جس طرح یہ اوورسیز کے اوپر کھیل رہے آج کل, جس طرح ان کو غلا رہے مدینہ مسجد نبوی سمیت, آپ بتاؤ کہ یہ پاسپورٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے دیا اور 20 لاکھ اس وقت لوگ بھیجے تھے باہر جو کہ آج 9 لاکھ بتا رہے ہیں. NIC دیا ہے, یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ کہہ رہے کیا دیا ہے آپ نے بتا دیا. اچھا آپ نے 3.5 سال میں کیا دی, ذرا ایک مجھے بتا دیں. دوسرا میں چاہوں گا درانی صاحب ذرا یہ حقیقی آزادی کی آپ نے بھی بات کی, خان صاحب نے بھی کی تھی 13 اگست کو. اسٹریٹجی اب کیا ہے اس میں؟ تو خان صاحب نے تقریر طویل کی لیکن اس پہ اسٹریٹجی بس اب یہی ہے آپ لوگ عوامی رابطہ مہم کریں گے اور مختلف شہروں میں جائیں گے اور ساتھ میں انتخابات کی ڈیمانڈ ہے, یہی روڈ میپ ہے, اور ساتھ میں خان صاحب 9 ضمنی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. سر پہلی بات یہ ہے کہ مندوخیل صاحب کی بات آگے لے کے جانی چاہیے. اس آئین پاکستان کے سب سے پہلے جو ہے نا قرارداد مقاصد اس کا حصہ ہے. جی جی ٹھیک ہے جی. اور قرارداد مقاصد میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وعدہ نہیں تھے اور دی چوزن ریپرزینٹیو جو ہیں ان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. جی بالکل. یہ چوزن ریپرزینٹیو جو ہیں آئدر کوالیفائی کریں گے اپنے آپ کو کہ جی ہم وہ اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں. بالکل میں شاہ صاحب کی عزت کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ ہم پورے مکمل ٹھیک نہیں ہیں, لیکن آیا ہم نے جان المیہ کو دینی ہے کہ ان لیڈرز کو دینی ہے؟ ہم نے المیہ کو دینی ہے اور ظاہر بات ہے بلکہ ہم ان کو ایسے ڈیفینڈ کرتے ہیں جیسے شاید ہمارے اوپر کوئی حکم نازل ہوا ہے. میں نے دونوں صاحبان سے پوچھا کہ دولت لے کے باہر گئے, انہوں نے ایسے ڈیفینڈ کر دیا جیسے انہوں نے جان اس کو المیہ خود ناؤز بلا نہیں دینی تھی, بلاول کو دینی ہے. مجھے یہ بتائیں بلاول کا ذکر کیا انہوں نے, زرداری کا ذکر کیا انہوں نے کیا دیا پاکستان کو؟ میں نے تو ان سے سوال پوچھے اس پارٹی میں میرا خیال فاؤنڈنگ ممبر تو چلے گئے نا جی, 2 بی بی شہید چلی گئی, بھٹو صاحب تو لیڈر تو ابھی ہیں. 18ویں ترمیم دی ہے. 18ویں ترمیم, چلو بڑی مہربانی. چلو 18ویں ترمیم مجھ جیسے ہم نے چھوٹے صوبوں کو ہمیں پاکستان میں نام دیے, خیبر پختونخوا. ٹھیک ہے 64 سال میں ہمارا خیبر نام پختونخوا سے ہوں سر, مجھے پتہ ہے خیبر پختونخوا کے نام سے کتنا فرق پڑا ہے اس سے. اس میں جو سر کانسیپٹ کیا ہے, کیونکہ شاہ صاحب کی موجودگی میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میری عوام کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست مدینہ میں پہلے میثاق مدینہ ہوا تھا. جی جی. پھر ریاست قائم ہوئی تھی. اس کا مطلب ہے کہ شہریوں نے اس جگہ کے ریاست قائم کی تھی. یہ فرسٹ آرڈر ڈیموکریسی ہے دنیا کی. اس وقت پرشین تھے اور بیزنٹینین تھے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرسٹ ڈگری ڈیموکریسی لے کے آئے تھے, شہریوں نے ریاست بنائی تھی. یہ جو ابھی ویسٹرن ڈیموکریسی ہے جو کہ ہم فالو کر رہے ہیں, جو سیکنڈ ڈگری ڈیموکریسی ہے, اس میں ریاستوں نے شہری کریٹ کیے تھے. یہ فرق آپ کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جب تک یہ بات نہیں سمجھیں گے یہ ریاست آگے نہیں بڑھے گی. ہم یہاں بیٹھ کے یہ گفتگو کرتے رہیں گے. اس ریاست کو سمجھیں جس کے لیے یہ خواب بنایا گیا. اس کے لیے عملی اقدامات کے لیے آپ کو ایک دوسرے کی سیاسی حقیقتوں کو ماننا بھی پڑے گا نا. دیکھیں آپ ان کی نفی کریں گے یا آپ کی نفی کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ جی اگر آپ پچھلی 2 دہائی کی سیاست دیکھ لیں آپ, اور بالخصوص پچھلے 15 سال میں آپ دیکھیں, اس میں ملک آگے گیا کہ پیچھے گیا. یہ جو پولرائزیشن کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب جی, اس دوران ان کی حکومت کی پارٹی حکومت تھی اور ایک دفعہ آپ کی حکومت تھی. آپ کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ سوشل میڈیا جو ہے, میرا کمیونیکیشن میرا سبجیکٹ ہے, میری ڈگری پبلک پالیسی کا, لیکن کمیونیکیشن میرا سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے کہ شاید کوئی زمانے میں کوئی جنگ ہوگی جس کی وجہ سے اسلام کا غلبہ آ جائے گا. 2001 میں آپ پہ جنگ مسلط ہو گئی تھی. اس سوشل میڈیا کے تھرو آپ سے سب چیزیں لے لی گئیں. آپ کی نالج, آپ کا ریلیجن, آپ کا میوزک, آپ کا فیشن, آپ کا ڈریس, آپ کا کھانا, آپ کے بچے. آپ لوگ تیار تھے اس چیز کے لیے؟ نہیں تھے. آج اب تیار ہیں 2022 میں؟ نہیں ہیں, ہم اور پیچھے چلے گئے ہیں.
بیکاز کسی کو سمجھ ہی نہیں ہے یہاں پہ گفتگو کیا ہے. ایک جملہ ان کے مجھے ختم کرنے دی, میں بہت سیریس گفتگو کر رہا ہوں. میں اس وقت بہت زیادہ یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, مگر گالی گلوچ کا تڑکا آپ لوگوں نے ڈالا اس کے اوپر. یہ پارٹی بیٹھی ہوئی ساتھ شاہ صاحب کی معذرت کے ساتھ, آپ میں ڈینائی نہیں کرتا. اگر آپ تاریخ طالب علم میں سیاست کے تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی تقریر سن لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا انہوں نے کیا کہا. میں کہنا نہیں چاہ رہا, وہ شاہ صاحب ہم سے زیادہ سب سے سینئر ہیں, وہ اس کے اوپر زیادہ وضاحت دے سکتے ہیں. پھر جب ان کی باری آئی تو محترمہ کے لیے کیا کہا گیا تھا؟ سر بٹ اگر انہوں نے غلط کیا تو آپ لوگ وہی ریپیٹ کر رہے ہیں. نہیں, ہم نے ریپیٹ نہیں. دیکھیں سر, نہیں ابھی سیاست زبان تو استعمال کی جاتی ہے. سیاست دیکھیں سر, خان صاحب طریقہ پرسوں بھی کر رہے تھے نہیں, دیکھیں طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہاں ملک میں خوف پیدا کریں. اس وقت جو گورنمنٹ کا طریقہ کار ہے وہ خوف پیدا کرنے کے لیے, اسے کہتے ہیں یہ وہ ریاست ہے جو آئیڈیل اسلامک اسٹیٹ ہونی تھی, جس میں شہریوں نے ریاست بنائی تھی. اس کے شہری کو اٹھا لیا جاتا ہے یہاں پہ, اس کو لے کے جایا جاتا ہے, اس کے اوپر تشدد کر دیا جاتا ہے, جو باہر نکلتے اس کو گولی مار دی جاتی ہے. تو اگر اس مافیا اپروچ کو آپ کیسے سٹینڈ کریں گے؟ آپ سٹینڈ کریں گے جب آپ کے پاس نارکوس تھا نا, جب سٹینڈ کرنے کے لیے کیا ہتھیار, وہی ہتھیار استعمال کریں گے جو انہوں نے کیے بقول. دیکھیں سر, لیڈر کون ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہے جو امریکہ نہیں جاتا پیروں میں بیٹھنے کے لیے, نہ ہی وہ برطانیہ جاتا ہے, وہ عوام کے پاس جاتا ہے. عمران خان عوام کے پاس گیا. یہ وہ اسٹریٹجی جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن سر وہ ساتھ میں کیونکہ دور حاضر کے ساتھ جوڑتے ہوئے, لیکن پھر وہ آپ ہی کی جماعتیں فرم بھی لابینگ کے لیے یو ایس میں ہائر کر لی ہے, اور فینٹن آرلاک. جی بالکل ٹھیک ہے. اس کی ضرورت کیوں پیش آئی $25,000 پر منتھ دینے کے انوار لیے بھائی مینیج پبلک ریلیشنز؟ جب آپ نے عوام میں جانا ہے تو امریکہ میں کیوں رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں بتاتا ہوں, بالکل ٹھیک بات ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ سوال پھر آپ نے شاہ صاحب سے بھی پوچھا. سر آپ نے چونکہ اس کے نقطہ اٹھایا تو میں نے آپ سے نقطہ نہیں, یہ نقطہ سب پہ برابر ہونا چاہیے نا. دیکھیں اس ملک میں سنگل آؤٹ آپ نہیں کریں گے, نہیں یہ وہ زمانہ نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ نے اچھی بات کی کہ عوام کے پاس ہے, تو میں نے کہا پھر امریکہ میں اتنی لمبی چوڑی فرم کیوں ہائر کی؟ اس لیے کہ جی آپ کا سب سے بڑا پاکستانی ڈائسپورا امریکہ میں, ہمارے سب سے زیادہ جو ہے ڈونر وہ ہیں. اس وقت ایک رجیم چینج ایکسرسائز کے تھرو ایک گورنمنٹ مسلط کی گئی ہے, وہ بار بار کہہ رہی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو کلیئر کرنے کے لیے ہماری ایل ایل سی وہاں رجسٹرڈ ہے, ہم کیوں نہیں بولیں گے؟ وائی شوڈنٹ وی نو ہائر؟ ہم نے کوئی غلط کام کر دیا؟ ہماری ایل ایل سی رجسٹرڈ ہے, ہم فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, ہم اپنا اس کے لیے آپ کے لیے رائے عامہ ہموار کی جائے گی امریکہ میں؟ پولیٹیکل پارٹی ہیں ہمارے لیے, ہماری پولیٹیکل پارٹی بھی ایلیگیشن لگا رہی ہے, ہم رائے عامہ ہموار نہیں کریں. آپ لگا رہے ہیں ایلیگیشن کہ امریکہ نے یہ سازش کرائی؟ نہیں, دیکھیں میری پارٹی رجسٹرڈ ہے امریکہ میں فار فنڈ ریزنگ. جی فارا کے تحت, جس نے انہوں نے مارک سیگل کو ہائر کیا ہوا تھا اپنی لابینگ کے لیے. آپ لوگوں نے؟ ہم نے لابینگ کے لیے نہیں ہائر کیا. تو یہ کس لیے کیا ہے؟ یہ ہے پبلک ریلیشننگ کے میڈیا میں جب یہ لکھوائیں گے, گند اچھالیں گے, تو اس کا جواب آئے گا. شاہ صاحب کے جو رانا صاحب ہیں وہ لکھوائیں گے, پھر ادھر سے مریم اورنگزیب بھیجے گی, تو ہم آپ کو پھر کہیں گے کہ نہیں جی یہ بھی جواب ہے. آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہاں کی رائے عامہ کی بڑی اہمیت ہے؟ نہیں, کیونکہ میرا ڈونر وہاں بیٹھا ہوا ہے. ڈونر تو اس کے منی میٹرز. سر ڈونر بیٹھا ہے اس لیے رائے عامہ کے لیے انہوں نے وہ ہتھیار اپنائے ہیں جو انہوں نے مارک سیگل مان کے لیے لیے, اپنایا. سے بڑی بات ہے. مان لیے, میں تو سمجھ رہا مانیں گے نہیں. کیوں نہیں مانیں گے؟ ہم نے غلط کیا کام کیا؟ یہ سر یہ مستند خبر ہے. تو امریکہ میں کیا کریں, یہیں کا عوام کو سمجھاؤ نا. کہاں پہ؟ وہ امریکہ کو کیا سمجھانا ہے؟ سر یہاں بھی سمجھا رہے ہیں. وہ ٹرمپ کے ساتھ جو ملاقات کی تھی, یہ جو لاہور میں لوگ آئے تھے ان کو بھی سمجھا رہے تھے. ٹرمپ کے ساتھ ابھی 14 جلسوں میں لوگوں ٹرمپ کے ساتھ جب نیازی صاحب نے ملاقات کی اور واپس جب آپ گئے تو آپ سارے وزیر مشیر اس کو آر کیوں پہ نہ رہتے؟ اس نے ایسے کون سا کارنامہ کیا تھا جو 10 دن بعد کشمیر کو مودی کی گول میں ڈال دیا؟ شاہ صاحب اپنی باری پہ بولتے ہیں. شاہ صاحب آپ اس کا سمجھدار بندہ خاموش بیٹھا رہتا, گہرا بندہ جو ہے. درانی صاحب بہت خوبصورت آدمی ہے, بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ درانی صاحب, میں نے تو شروع میں کہا ہاں جی بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہم ہیں زیادہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم مسلم لیگ ہیں اور ہم اس ورثہ کو لے کے جا رہے ہیں جو دو قومی نظریہ, اس کے ورثہ کو ہم لے کے جا رہے ہیں. سب سے زیادہ ذمہ دار ہم ہیں, پیپلز پارٹی ہے, آپ ہیں. لیکن اس ذمہ داری سے کسی کو بھی میں سمجھتا ہوں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ ہم اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو عہدہ برا ہو جائے. عہدہ برا ہم نہیں ہو سکتے. پہلی بات یہ, میں نے پہلے اپنی بات کہی, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کتنے لوگ مانتے ہیں شاہ صاحب آپ کی پارٹی میں یہ لوگ؟ سر یہ تو جو میں نے ابتدائیہ پڑھا ہے, بسط احترام, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے جو تقریر میں کہا کہ اگر ہم اس بات کو نہیں مانیں گے, میں نے دہلی کی کرپشن نہیں کی ہوئی, لیکن اگر ہم سے غلطیاں نہیں ہوئی تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے تو خود کہا. میں وہی گزارش کر رہا ہوں
ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک آپ نے یہ بات کہی جس کا جواب دینا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ یہ پیسے پاکستان سے باہر پڑے ہیں اور وہ پیسے لائیں. 4 سال آپ نے حکومت کی، وہ فگر ہمیں بتا دیں کہ کہاں پہ کتنے پیسے کس کے پڑے ہوئے ہیں اور کتنے لائے گئے، اور کتنے لائے گئے، کتنے پیسے کس کے پڑے ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے نا جی، عوام سے ہم جو بات کرتے ہیں تو ہم ایک ثبوت کے ساتھ سالڈ ہمارے پاس. دیکھیں نا، کرپشن ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان سے کرپشن کو ختم کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے 4 سال آپ نے حکومت کی، ان 4 سالوں میں کرپشن کے آپ نے کہاں پہ ایک ایسا کیس ہمارے سامنے رکھیں کہ جس کو آپ نے سامنے لائے اور جس کی بنیاد پہ کوئی فیصلہ ہوا. نواز شریف کی چوری، شہباز شریف کی چوری، کوئی ایک ایسی چیز. جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ 4 سال اس حکومت کے جتنے بھی ڈاکومنٹ تھے وہ آپ کے پاس تھے. کتنے پروجیکٹ تھے، اربوں کھربوں کے پروجیکٹ تھے، موٹر وے تھا، کوئی ایک تو آپ سامنے لاتے نہ کہ یہ دیکھیں جی یہاں پہ کک بیک لیا گیا ہے، یہاں پہ چوری ہوئی ہے. آپ نے صرف شور مچایا ہے. اور جو آپ یہ ریاست مدینہ ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ اگر کوئی فاسق فاجر آپ سے یہ کہے، کوئی خبر آپ کو دے، آپ اس کے سب سے پہلے اس کی انکوائری کریں، تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد اس پہ لب کشائی کریں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بہت بڑے فتنے کا شکار ہوں گے. اہم نقطہ آپ نے اٹھایا، اہم بھاری نقطہ اٹھایا. جی تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ بھئی چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ مشاورت حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے، جنہوں نے ہمیں ریاست مدینہ دیا، جنہوں نے ہمیں زندہ رہنے کا اصول دیے، آپ فرما رہے ہیں ریاست مدینہ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی بات ہو آپ مشاورت کریں. اگر مشاورت کے لیے کوئی نہیں ہے تو ایک ایسی بات کی گئی ہے کہ آپ اپنے گھٹنے کو اوپر کر کے اس سے آپ مشاورت کر لیں. لیکن یہ ایک ایکسٹریم اس بات کی گئی ہے کہ مشاورت حد الوسع آپ نے مشاورت کرنی ہے. آپ ایک پارٹی ہے، آپ حکومت میں آئے، اس وقت حکومت میں پنجاب میں، کے پی میں، اب بھی ہیں، لیکن آپ کے پاس کے پی میں حکومت تھی، پنجاب میں حکومت تھی، مرکز میں حکومت تھی اور آج بھی ہے، مرکز میں نہیں ہے. اب یہاں پہ ریاست مدینہ کا آپ کا سلوگن ہے، تو اس میں آپ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو کیوں نظر انداز کیا؟ مشاورت کا. اور جب آپ سے دیکھیں نا، میں ریاست مدینہ کے اصول کو فار دا ٹائم بھی اگر ہم اس سے ہٹ کر ہم بات کرتے ہیں، کیا اس ملک کی ضرورت نہیں ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز بیٹھ کے اس ملک کے لیے آئندہ 20 سال کا ایک پروگرام مرتب کر لیں؟ شاہ جی بہت اہم نقطہ اٹھایا، اسی پہ رکیے گا. میں چاہوں گا آپ کا بھی پھر اس کا تفصیل آپ جواب دیجیے گا. آپ پیپلز پارٹی بھی سمجھتی ہے، مجھے گول کرنے نہیں دے رہے. گول کر دیا آپ نے، درانی صاحب ایک گول کر چکے ہیں آپ. درانی صاحب بڑے ماشاءاللہ ان ڈیپتھ آدمی ہیں، وہ سن رہے ہیں. ابھی آپ بال جو نا آپ اس کو دو اتحادی کو تھا تاکہ ہم گول مارے. آپ نے بال ڈی میں لیا ہے، جو ہے مدو خیل صاحب. سر اب یہ معاملات جو ہیں وہ آگے اسی طرح آپ سمجھتے ہیں کہ بڑھ سکتے ہیں یا تعطل کا شکار رہ سکتے ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپس میں ان کا ماضی متحارب رہا ہے، جس کی طرف درانی صاحب نے اشارہ کیا، لیکن آج آپ لوگ ساتھ کھڑے ہیں. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ کسی صورت بات نہیں کریں گے، اور انہوں نے کہا اگر بات کی اس کا مطلب آپ کو لیجیٹیمائز کریں گے ہم لوگ؟ کہ آپ تو مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں، جب یہ کرکٹر تھے اور پی ٹی وی کے مجھے ایک یاد ہے کامیڈی شو یا گانا، یہ انضمام اللہ کر وسیم اکرم والے، یہ گانا بنا تھا عمران کر بھیا. یہ گانا اگر آپ نکالتے اپنا پروڈیوسر صاحب کو بول دے، اور وہ گانا ایک شروع ہے عمران کر بھیا کہ ان کی خوش آمدی کر. یہ شخص کسی کی بات برداشت کر ہی نہیں سکتا ہے، اس شخص کو مشورہ کوئی دے نہیں سکتا ہے. اور پھر میں درانی صاحب بہت اچھا آدمی ہے، میں زیادہ بات نہیں کروں گا. ریاست مدینہ کا نام یہ شخص لے رہے، خدا کا خوف کھا لے.
کوئی یار کوئی بندہ کوئی سم صلات تو کوئی اسلامی تقاضوں میں پورا ہو تو وہ بات کرے تو اچھا لگتا ہے. یہ آدمی ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اس شخص کو صرف اقتدار, آپ کو یاد ہوگا یہ جب آیا تھا عدم اعتماد پہ بھی اس نے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, یاد ہے؟ جی جی بالکل, کہ میرے خلاف عدم اعتماد آئی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے اس سے پہلے جو کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ بات نہیں کروں گا, یہ فلاں یہ ڈنگائے, اور ساری صورتحال در کی اسمبلی میں جس طرح مذاق اور صدر پاکستان اور گورنر پنجاب نے جو آئین سے جو کھلواڑ کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. ٹھیک ہے, ساری دنیا نے دیکھا. سوال یہ ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ یقین کریں گے ابھی 2 دن پہلے ان کا سپیچ اٹھا کے دیکھ لیں. پاکستان کی مثالیں دے رہے ہیں کہ سب سے بڑی جماعت ہے, اچھا اور اگر تاریخ کے تناظر سے نہ سیکھا تو, اور دوسرا الزام لگاتے ہیں کہ آپ لوگ ان کی اور فوج کی لڑائی کروا رہے ہیں. بھائی سنو, کراچی میں ایک عام سا محاورہ ہے پکڑو 11. پکڑو 11. پکڑو 11. اچھا, ہمیں نہیں پکڑو 11. پکڑو 11 اس کو کہتے ہیں پکڑو 11 کہ وہ جو گلی میں نہیں, ایک پلیئر ایک گلی سے محلے سے ایک دوسرے محلے سے ایک تیسرے سے ایک چوتھے سے ایک ٹیم بنائے تھے, اس کو ہم کہتے ہیں پکڑو 11. تو پی ٹی آئی تو ہے پکڑو 11. اچھا سن لو یار, اچھا نورانی صاحب کی بات نہیں کرو, یہ اچھے آدمی ہے, آپ نے آج شو میں کوئی اور بٹھا دیتے تو زیادہ مزہ آتا اس میں. اچھا اب یہ بتاؤ کہ پکڑو 11, اب آپ بولو پکڑو 11 کیسے؟ آپ ان کی اوریجنل جو فاؤنڈر ممبران ہے وہ مجھے ذرا 1 2 3 10 کا مجھے فگر بتاتے, اس کی یا کابینہ کے اندر 10 آدمی کا مجھے بتا تو سارے تو شیخ رشید, فواد چودھری, کون لوگ ہیں؟ یاد رکھنا فواد چودھری, شیخ رشید, یہ آپ کا خسرو, یہ سارے سلطانی گواہ بنیں گے, یہ گل سمیت یہ سب سلطانی گواہ بنیں گے. اس شخص کو اکیلے چھوڑیں گے, پھر اس کو یاد آ گیا یار میں نے بات کیوں نہیں کی. یہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ برساتی مینڈکیں ہیں جو آ گئے اور ان کو ورغلانے کے لیے, ان کو پریشان کرنے کے لیے, اور یہ پکڑو 11 جو نا یہ واپس ان کا حال وہی ہوگا جو کاف لیگ کا ہوا تھا. سر جی یہ تو بہت ہی بھیانک آپ کا, میری بات سنو, یہ چیز ہوگی. اب آپ نہیں مانیں گے. اور پھر یہ جو بیان ہے ان کا الیکشن, آج میں درانی صاحب کو تاریخ دیتا ہوں, الیکشن مانگ رہے ہیں نا تاریخ. جی 13 اگست 2023 کو اسمبلی کا ٹینور پورا ہو رہا ہے, 3 مہینے کی کیئر ٹیکر ہوگا 13 نومبر 2023. اور ساتھ ساتھ سن لے, اگر اسی طرح درختوں کو آگ لگایا جائے گا نومبر 2023, اگر اسی طرح درختوں کو آگ لگایا جائے گا, اسی طرح پاکستان کو 3 ٹکڑوں کی ناپاک عزائم ہوں گے, اسی طرح سری لنکا بنے کے خواب دیکھ کریں گے, تو آئین کا آرٹیکل 232, 233, 234 یہ کہتا ہے ایسی صورتحال میں اسمبلی 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ. چلیں جی وہ تو لیگل بیک گراؤنڈ ہے, انہوں نے بتا دیا 23-24 کی بات کر رہے ہیں. الیکشن جیت کے آئے ہیں, خرچہ کیا ہوا انہوں نے, ان کا تو خیال ہے دعا کریں اللہ یہ کرے 10 سال کی ایمرجنسی لگ جائے, یہ میں نہیں رہے, ان کی باتیں چھوڑ دیں. اچھا سیدھا سیدھا لیں. ہاں ابھی الیکشن جیت کے آئے تو خرچہ کی ہے, وہ کہتا ہے یا اللہ وہ پشتوں کی مثال میں دینا نہیں جا رہا تھا لیکن چھوڑ دیتا ہوں. سر یہ مشاورت کی جو بات کی, دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. پہلے تو میں شاہ صاحب سے گزارش ہی کروں گا, شاہ صاحب ایک انٹرنیشنل ریولیوشن ہوئی ہے جس کا نام تھا پیناما لیکس. عمران خان نہیں لے کے آیا تھا, میں بھی نہیں لے کے آیا تھا, مندوخیل صاحب بھی نہیں لے کے آئے تھے. وہ انٹرنیشنل ریولیوشن تھی جس میں 11 جو ہے سربراہان مملکت جو ہے ان کا نام آیا تھا, بالشمول آپ کے بھی لیڈر کے جو ہے آیا تھا, اور اس میں 2 جو ہے ان کے, ایک صاحبزادہ اور ایک صاحبزادی, جنہوں نے کہا تھا کہ میرے تو جو ہے پاکستان میں کیا, لندن میں کیا پاکستان میں پراپرٹی نہیں ہے, تو دوسرے نے کہا جی الحمدللہ وہ فلیٹ میرے ہیں. ٹھیک ہے, وہ صاحب آ گئے. پھر تیسرے ان کے بھتیجے بھی آ گئے. پہلے انہوں نے کہا جی نہیں ہے, پھر انہوں نے کہا جی میں مان گیا ہوں. میں یہ پیناما, شاہ صاحب آپ ہی آتے رہے وہاں پہ, ہم پیناما میں سارا دن ادھر. تو سر وہ تو نواز شریف صاحب کو نہل کروا دیا آپ نے. نہیں جی ایسا نہ کریں نا, مطلب ہم گفتگو کر رہے ہیں ریاست مدینہ کی تو پھر بات پوری کرنے نا سر. ٹھیک ہے سر. اس میں ان کے پاس کچھ جواز نہیں تھا سوائے ایک قطری خط کے, اور وہ کچھ نہیں لے کے آئے, اور وہ بھی جو ہے فیک لیٹر تھا اور کیلیبری فونٹ وہ لے کے آئے ہوئے تھے. اچھا آیا یہ کافی نہیں تھا کہ جی ہم اس میں یہ مان لیتے کہ ان کے پاس جب جواز نہیں ہے. ہمارے ہاں تو دیکھیں نا, ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ جو لباس آپ نے زیب تن کیا ہوا ہے یہ تو آپ پورا ہی نہیں آ سکتا جو آپ کی شو ہوا ہے, تو وہ جواب دیا انہوں نے. تو آیا آپ کے لیے یہ کافی نہیں تھا جب یہ شہباز شریف پہ 16 ارب روپیہ اور 8 ارب روپیہ اس کے بیٹے پہ آ گیا کیس, ان کو سزا ہونے والی تھی, آیا یہ کافی نہیں تھا؟ اور وہ ٹیٹیاں دکھا رہے ہیں آپ کو, ریکارڈ موجود ہے کہ پیسے کہاں گئے ہیں. اچھا سنیں, یہ چیز کافی تھی آپ اس کے نہیں, اس کے بعد میں نے نہیں لکھی, لاہور ٹو پارک لینڈ فلم میں نے نہیں بنائی ہوئی ہے, بی بی سی نے بنائی ہوئی ہے شاہ صاحب. وہ یہ کہہ رہے ہیں,
اس کے اوپر یہ کیس چلے. اور مراد سعید جب منسٹر تھا, آپ جائیں, وہ ابھی بھی اویلیبل ہیں, مندوخیل صاحب بھی جائیں, ان کا بھی بزنس ہے وہاں پہ, آپ پوچھیں ان سے کہ کتنے پیسے انہوں نے صرف آڈٹ میں ریکور کیے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, کتنے ارب روپیہ انہوں نے آڈٹ میں ریکور کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ سب آل واز ویل. ہم نے بولا اچھا ایک بڑی زبردست سیریز ہے نیٹ فلکس کی, شاہ صاحب ضرور دیکھیے گا, وہ ہے پیبلو ایسکوبار کی ہے, اس کا نام ہے نارکاس. نارکاس جب اسمبلی میں جاتا ہے نا تو کولمبیا والوں نے بڑا نیک کام کیا اس وقت. انہوں نے کہا جی آپ اوت نہیں لے سکتے ہیں. انہیں کیوں؟ انہوں نے کہا آپ کے سپریم کورٹ میں کیسز ہیں. وہ ٹائی شائی پھاڑ کے باہر چلا جاتا ہے, کوٹ شوٹ اتار کے. وٹ ہی ڈز دیٹ نیکسٹ ڈے, یہ اوریجنل ہسٹری ہے کولمبیا کی, وہ کہتا ہے کدھر ہے میرے کیس؟ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں. وہ جاتا ہے سپریم کورٹ اڑا دیتا ہے. انہوں نے کہا ابھی ریکارڈ نہیں ہے میرا. ٹھیک ہے جی, یہاں پہ ہر جگہ پہ ججز آپ نے لگائے جو فون کر کے لیکن پاکستان کو کولمبیا سے نہ ملا ہے نا, تو ہماری ماشاءاللہ جوڈیشری ہے, میڈیا ہے, تمام ادارے موجود ہیں. سر مجھے بتائیں ایک جو اسمبلی میں ہوا, لاہور اسمبلی میں 25 بندے آپ نے خریدے, اس کے بعد ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا, جو مار کٹائی. یہ کوئی اسلامی اسلام کو چھوڑ دے, جمہوریہ ہو سکتا ہے کہ ہم اتنا ایزیلی برش اسائڈ کر دیتے ہیں اس چیز کو. یہ ایسا نہیں ہے, آپ کو درست کرنا پڑے گا. یہ جو آپ ڈفرینس کہہ رہے ہیں, اصلاح احوال کا آغاز ہوگا کیسے؟ سر میری بات سنیں, ایک پارٹی کرے گی کیا؟ میری عرض سنیں. یہ جو ینگر جنریشن ہے نا ہماری, آپ کی 65% یوتھ ہے اس ملک میں, جی جی جی, وہ سارے کے سارے بڑے ایکٹیو ہیں سوشلی. یہ میں پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جنرلی آپ اپنے پوتے, نواسے, بیٹے, بیٹیاں, بیٹے تو آپ کے ماشاء اللہ بڑے ہو گئے, لیکن جو بچے ہیں ان سے آپ بات کریں گے. پہلے ہم جب بڑے ہوئے تھے, ہمارے والدین اور حجرے میں ہم سیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں. یہ بچے ادھر سے نہیں سیکھتے, ان بچوں کے پاس انفارمیشن ہے. آپ اس لیول پہ نہیں جائیں گے انوار صاحب, یہ لوگ نہیں مانیں گے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں بچوں کو گائیڈ لائن بھی میں بتاتا ہوں, دیکھیں افراتفری تو نہ ہو جائے. نہیں دیکھیں, کل پاکستان کی تاریخ میں آپ یہاں پہ وہ کر رہے تھے, وہ ناچ گانا کر رہے تھے. ہم نے 13 تاریخ کو, دیکھیں میں یہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں, آپ لوگ ناچ گانا کرتے ہیں. سنیں, مجھے دکھ ہوا اس چیز پہ, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. 13 تاریخ کی رات کو پاکستان لاہور میں اور پاکستان کے 50 سے زائد اضلاع, میرا خیال ہے یہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ ہے کہ اتنی بڑی تعداد کی عوام نے اتنی بڑی تعداد میں ترانہ خود گایا, عمران خان کے ساتھ گایا. یہ ٹریننگ ہے, یہ بتا رہے ہیں آپ کو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ رائٹ اور رانگ جو ہے اس کو آپ بتائیں گے. سر یہ عمل بالمعروف نہیں ہے منکر, بتائیے گا. وہ کہہ رہے ہیں چونکہ اتنے ثبوت تھے, ثبوتوں کی بنیاد پہ عدالت میں آپ نے کہا نا کورٹ آف لاء میں کیا پروف ہے, لیکن دورانی صاحب کہتے ہیں جی وہ بی بی سی کی فلم ہے, وہ پیناما لیکس تھی, وہ یہ ریکارڈز تھا, اس کے مطابق ہم نے فیصلہ کر لی. دیکھیں نا, وہ انگریز کا کیا نام ہے جس نے معافی بھی مانگی, جو ایرانین ہے, کہ میں نے سارے تحقیقات کیے اور میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ نواز شریف کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا, چارج کیا گیا اور مجھے استعمال کیا گیا, میں اس پہ معافی چاہتا ہوں. بالکل. گزارش یہ ہے, دیکھیں نواز شریف سیاست میں, لندن میں جن کو ہار کیا تھا ان لوگوں نے, جی نواز شریف ابھی سیاست میں نہیں تھے, لیکن وہ ایک بہت بڑے امپائر کے مالک تھے. میں نے دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے سموسوں سے کاروبار شروع کیا, آج وہ بڑے بڑے پلازوں کے مالک ہیں. جنہوں نے اتفاق فاؤنڈری سے سٹارٹ لیا ہو, اب کیا ان پہ الزام لگائیں گے؟ کیا نواز شریف کے والد جو تھے وہ کہیں وزیر تھے, کہیں مشیر تھے, کسی سیاسی جماعت کے سہوکار تھے, یا محنت کش تھے؟ یہ ہو سکتا ہے اس پاکستان کے اندر, چونکہ ہمارا سسٹم سٹیبلٹی نہیں ہے, کبھی مارشل لا آ رہا ہے, کبھی ایک سسٹم ہے, کبھی دوسرے, آپ نے سسٹم کو چلنے نہیں دیا. اس ملک کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی پروٹیکشن کے لیے کچھ چیزیں سامنے نہ آئیں. اگر آپ کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے تو آپ نے زندہ تو رہنا ہوتا ہے. ٹھیک, میں ان چیزوں کو تو ہم پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے, لیکن جس شخص کی بنیاد جو ہے اتنے بڑے امپائر سے اس نے سٹارٹ لیا ہو, اور تسلسل سے گزشتہ 70 سال سے ٹھیک, ایک بزنس جو ہے وہ پروان ہی چڑھتی رہی ہے, اوپر ہی جاتی رہی ہے, تو قبلہ وہاں پہ اگر آپ 1-2 فلیٹس جو ہیں ان کو لے کے
اور اس کو سیاست کی بنیاد بنا لیتے ہیں. آپ کو بنیاد کیا بنانی چاہیے؟ آپ کو موٹر وے کو بنیاد بنانا چاہیے. آپ کو پاکستان نے جو ترقی کی اس کو بنیاد بنانا چاہیے. کچھ بھی نہیں ہے. نہیں ایک چیز سامنے لائیں کہ جس میں کوئی میں گزارش کر رہا ہوں, تھوڑی گزارش یہ ہے, آپ کہتے ہیں ہماری 40 سالہ حکومت ہے. اب 40 سال حکومت کی جو بغیر ثبوت کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, ہم نے تو یار یہ 3 سالوں کے اندر, میری گزارش سنیں نا, 3 سالوں کے اندر ہم نے توشخانے کا کیا حلیہ بگاڑ دیا. توشخانے پہ چانا اور سب سے بڑی دیکھیں نا, ریاست مدینہ کو جہاں پہ دھچکا لگا, ریاست مدینہ کو ہم نے جس طرح ایسا ہلا کے اور اس کو ہم نے وہ کیا, وہ کیسے کہ جو بادشاہ کی گھڑی تھی وہ ہم نے لا کے بازار میں فروخت کی, اور پھر اس نے اپنی عزت, شاہ صاحب روڈ خراب تو بنانا تھا نہیں میں اگر اس کروں, اس نے اپنی عزت دیکھی کہ بازار میں رول رہی ہے, اس نے پاکستان کے سربراہ کو پگڑی پہنائی, اور اس نے دیکھا وہ پگڑی جو ہے وہ سر راہ اس کو لوگ گھسیٹ رہے ہیں, اس کی گھڑی جو ہے وہ وہاں پہ ہم نے جا کے وہ بیچ دی. اور شرم کی بات یہ ہے کہ پھر وہی بادشاہ اٹھ کے, شہزادہ اٹھ کے اس گھڑی کو دوبارہ خرید کے لاتا ہے. کیا یہ ریاست مدینہ کا نام لینا خدا کا واسطہ ہے؟ ریاست مدینہ کو معاف کر دو, سیاست میں نہ ہی لایا جائے. باقی چیزیں سیاست ہے. میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی, نہ ہم فرشتے ہیں, نہ یہ فرشتے ہیں, نہ آپ فرشتے ہیں. گناہ ہم سے ہوئے. ایک بات یہ ہے جو کرنے کی بات ہے, اس ملک کو آگے لے کے چلنا ہے. جی وہ بات اس ملک کا میری بات سنیں, آپ سٹیک ہولڈرز ہیں, میری بات سنیں. آپ کو آج نہیں کریں گے تو کل کریں گے, کل نہیں تو پرسوں کریں گے. آپ کے پاس دوسرا رستہ نہیں ہے کہ اس ملک کے سٹیک ہولڈرز, میری بات سٹیک ہولڈرز آپ کی سیاسی جماعت ہے, اس میں آپ کی پارٹی ہے, پیپلز پارٹی ہے, JUI ہے, جو بھی پارٹی, مسلم لیگ ہے, اور سٹیک ہولڈرز میں آرمی کو بھی کہوں گا, ٹھیک ہے, میں ججز کو بھی کہوں گا, میں پہلے رضا ربانی صاحب نے بھی تجویز دی آپ کو ایک لائے عمل پہ آنا ہوگا, ورنہ میں آپ کے کپڑے اتاروں گا, چوک میں جا کے آپ کے کپڑے جو ہے دھوؤں گا, آپ میرے کپڑے اتاریں گے, ہم تماشا بنتے رہیں گے. 4 سالوں میں آپ نہیں کچھ کر سکے. آج اگر ہمیں 1.5 سال ملا ہے تو ہم بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. آئیے پاکستان کی طرف آئیے, سیاست کو پیچھے رکھیں, اس ملک کے مفادات کو آگے لے کے چلتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی یہ پوٹینشل ہے اس ملک کے اندر. شاہ جی نے ماننا نہیں ہے. ان کا ایشو کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ, ان کے لیڈر کا, کیونکہ بھٹو صاحب نے ان کی جو وہ اتفاق فاؤنڈری تھی نیشنلائز کر دی تھی. 1981 میں جنرل نجار نے واپس کی تھی, جن کی ذکر کر رہے تھے نا, بڑے چیمپئن تھے اور بہت ان کے پاس پیسے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, ان کو تو ہارورڈ بزنس اسکول میں, کولمبیا میں بلانا چاہیے کہ جن کی ایک نیشنلائز انڈسٹری ان کو 1981 میں دی گئی ہے, 1992 میں انہوں نے 31 انڈسٹریز کریٹ کر دی ہیں. تو یہ تو ان کو تو بلانا چاہیے تھا. بغیر کرپشن کے انہوں نے اتنا بڑا امپائر کھڑا کر دیا, سب ٹھیک تھا. ان کو نیشنلائز کابینہ بیٹھ رہی, وہ جو پیسے آپ لوگ لائے تھے نا, وہ جو باہر سے نیشنل کرائم ایجنسی کے جو پیسے آئے تھے, دیکھیں میں دوسری بات میری بات سنیں جی. یہ جو ڈوگما ہے نا کہ جی آپ کریٹ کرتے ہیں کہ جی پالیٹکس جو ہے سے آپ اس کو دور کر دیں, یہ ریاست بنی اسی نام کے اوپر ہے. یہ غلط فہمی ہے ہماری کہ دور ہو جائے گی. اتنے تضادات ہیں نا, اس کو درست کرنا پڑے گا, جس کی آپ درست کرنا پڑے گا. ہمیں ریاست مدینہ کا حلیہ نہیں بگاڑنا, ہمیں درست کرنا ہے. جس حلیہ میں آپ نے دیا ہے ہم اس کو. رانی صاحب اگر بات کر رہے کہ بھٹو صاحب نے ایک بڑا اچھا کام کی, آپ پہلے بھی میرے باری کھا گئے. ریاستی بھٹو صاحب نے اتفاق فاؤنڈری بن کی ہے, تو بھٹو صاحب نے ایک شخص کو بھی کرپشن پہ نکالا گیا, اس کا بھی ذکر کریں. وہ کون ہے؟
آپ بتا دینا، خود بتا دیں کون تھے وہ جس کو کرپشن پہ نکالا بھٹو صاحب نے، جبکہ بھٹو آپ صاحب بتائیں، جانتے آپ بھی نے نہیں تھے، وہ اکرام اللہ نیازی صاحب تھے، اور کون تھے عمران خان صاحب کے والد، جو 351 لوگوں میں یہ سے تو دیکھیں سر، آج دیکھیں اس بات پہ میں نہیں مانتا، آپ مجھے یہ لا کے نہیں، آپ یہ بات ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتے ہیں، یہ بالکل غلط بات آپ نے کی ہے، یہ صرف جھوٹ ہے، نہیں نکالا گیا۔ کیسے نکل گئے وہ چھوڑ کے گئے نوکری، آپ غلط بات کر رہے ہیں کرپشن پہ، اور یار غلط بات نہ کریں، 300 سے زیادہ لوگوں کو کرپشن نہیں کر سکتے آپ، لسٹ ہے۔ آپ کے پاس سب سے بڑا جواب کیا ہوتا ہے؟ اچھا آپ ان کے پاس جواب سے بڑا جواب کیا ہو گیا؟ عمران خان کے اوپر ذاتی حملہ کر، آپ نے غلط نہیں، آپ جھوٹ میرے سامنے بول رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کرپشن پہ نکالا کہ اس کی آپ مجھے بتائیں کیا کرپشن تھی ان کی؟ وہ 300 لوگوں میں نام ہے اس کا، وہ تو سرکار، وہ نام ہے اس کا، نہیں نام ہے، مجھے بتائیں کیسے نام ہے؟ بات یہ ہوتا نا، یہ کچھ لوگ نہیں مانیں گے، یہ زبردستی مانیں گے، بیوروکریٹس میں نہیں ہے، اچھا وہ بھائی ہے نا، چلے آپ نے ڈینائی کر دیا، یہ غلط بات کرتے ہیں آپ سو کر دیں نا میرے خلاف، چیلنج کر دیں مجھے، میں ثابت کروں گا۔ دیکھیں آپ تو پھر بھی چیلنج اور کر دیں نا، بات بول رہے ہیں، اگلی دفعہ آپ چیلنج کر دیں نا روز مجھے، جھوٹ بولتے رہتے ہیں، میں ثابت کروں گا کہ آپ کے سربراہ کا روز جھوٹ بولیں گے، کرپشن پہ ہوا ہے، نہیں ہوا جی، ایک منٹ، کرپشن تو آپ کے لیڈر نے کیا چھوڑیں نا میری بات سنو، اومنی گروپ کے لیے آپ کمپنی سے کسی اور مالک کو ہیں، بولنے دی، تیسری چوتھی مرتبہ نہیں آپ دیکھیں غلط دیکھیں، نہیں اب آپ نہ کریں، اب آپ نہ کریں، اب آپ نہ کریں، آپ کا پوائنٹ آ گیا نا، آپ نہ کریں نا، آپ اس طرح ضد نہ کریں، کسی اور کو بولنے دینا۔ اچھا بتاؤ، عمران خان صاحب کی بہنوں کے اکاؤنٹ سے کروڑ روپے نکل گئے، وہ نہیں نکلے، وہ بھی جھوٹ ہے، 25% ٹیکس تک کیوں نہیں کیا؟ مجھے بتائیں کس بات کا بزنس؟ بزنس اس کا اپنا بزنس، وہ کون سا بزنس بتا دو، ٹی وی پہ بتا دو۔ اچھا ایک منٹ، پبلک آفس ہولڈر عمران نیازی صاحب نے 2 لاکھ ٹیکس جمع کیے 2018 میں، 2019 میں 98 لاکھ ٹرجے، کون سا کاروبار ہے ذرا بتائیں، سوائے صدقے خیرات زکے کا بٹورنے کا، 351 کمپنی سے پیسے لینے کا، اور اپنی ملازمین جس کو یہ مقصود چپڑاسی کہتے تھے نا، ان کی اپنی، میں چپڑاسی نہیں کروں گا، ملازمین چھوٹے طبقے کے، ان کے 4 لوگ ان کے دفتر کے، جس سے 71 کروڑ روپے نکلے کون فورن فنڈنگ والا، فورن فنڈنگ والا، اچھا اب آگے صاحب کسی اور کو بولنے دیں آپ پلیز، آپ غلط بات آپ چوتھی مرتبہ بڑھے گی، آپ جواب دینا، آپ جواب دیں، غلط بات کریں، ہر بات غلط ہے۔ ہاں وہ جو خاتم نبی نہیں پڑھ سکتا ریاست بدلنے کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے، کیا بات کرتے ہیں بتاؤ؟ اچھا اب دوسری بات، اچھا اب دوسری بات، توشہ خانہ کا لوگ مانتے ہیں، اچھا میری بات وہ سب کی لوگوں کے سامنے اوقات پتہ چل جائے گی، پتہ ہے کل ہر جگہ آپ نکلے، دوسری بات یہ توشہ خانہ کی گڑی کراچی 3.5 کروڑ، او بھائی آنے ان کی اگست کو آ رہے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ کو میں 6 نمبر پہ چھوڑ کے آیا ہوں کراچی میں، آ جائیں ابھی آپ 6 نمبر پہ چھوڑ کے آیا ہوں آپ کے فیصل والا والے فیصل والا ہم تو لڑے ہی نہیں ہیں، لڑے تھے آپ کا ڈسٹرکٹ ویسٹ کا صدر لڑا ہے میرے مقابلے میں 6 نمبر پہ، ابھی آپ دوبارہ لڑ لیجیے، 6 پہ آ جائیں لڑنے کے لیے، یہ آپ زیادتی کر رہے ہو نا، غلط بات کر رہے 6 نمبر پہ۔ اچھا توشہ خانہ پہ ایک آئٹم نہیں ہے، 2 آئٹم، 58 آئٹم جو نا ان نے چوری کیے، یہ عادی چور ہے، یہ عادی جو نا مجرم ہے، بتاؤ آپ کو۔ اب یہ توشہ خانہ کی گڑی 3.5 کروڑ میں بیچ کے یہ چیز پتہ ہے، اور اس کے علاوہ اس نے قانون بنایا تھا توشہ خانہ کے رولز کیا ہے۔ آپ انور صاحب مجھے اگر یہ پین آپ مجھے دیں گے تحفے میں اتنا بےغیرت ہوں اس کو بازار میں بیچوں گا۔ یہ ویسے اقدار کے خلاف بات ہے، یہ بات اقدار ملک لوٹ لیا، اقدار کی بات کر رہے ہیں آپ نے، انہوں نے لوگوں کو برباد دیا، ثابت کرے، 9 صحافیوں کو برباد کیا، اقدار کی بات ہے یہ، ثابت کرے، انہوں نے رزق آپ نے ٹی ایم پی کے اوپر جو گولیاں چلائی، مکان انہوں نے چھین لیا، لوگ بھوکے مرے ہیں، سندھ میں میں گیا ہوں، میں سندھ گیا ہوں، لوگوں کو انہوں نے پکڑ کے رکھا ہوا ہے، 6 نمبر پہ بیچ دیا سندھ میں، سندھ میں آپ جائیں، آپ کی 14 ایم این اے 28 ایم پی اے کیا کیا آپ نے بتاؤ نے، کرپشن کے بھرے ہوئے، پی اے ڈبلیو کے سارے فنڈ کھا گئے، سارا پیسہ کھا گئے۔ میری بات سنو، یہ شخص جس کا کوئی کاروبار نہیں 98 لاکھ تک جمع کر رہا ہے، نہیں پوچھو آپ نے، کیونکہ وہ قانون سے ایماندار ہے، صادق امین ہے، ایک نمبر کا چور ہے، ایماندار ہے، 98 لاکھ تک جمع کیے چوری سے کروڑوں روپے۔ گفتگو کا آغاز جو ہے بڑے دھیمے مزاج میں ہوا تھا، اور اینڈ جو ہے اینیمیٹڈ گفتگو ہو رہی ہے، بار کے اپنا آپ کا موقف ہے، آپ تینوں موزس مہمانوں کا بہت شکریہ، وقت بے کر ختم ہوا جاتا ہے، ویورز یہ ہم چلے وقت ختم ہوا جاتا ہے، یہ 10% ثابت کرو نا، چلے وقت ختم ہوا جاتا ہے، I have to close the show سر میں نے پروگرام کو ختم کر رہا ہے، کروڑ روپے خبر چلے مندو خیر صاحب آپ ڈیلی باعث محترم ہے، افتخار درانی صاحب بہت شکریہ، صابر شاہ صاحب، ویورز یہ ہماری گفتگو تھی، کنکلوژنز آپ ڈرا کیجئے گا، لیکن دیکھیں یہی بات تھا، سیز فائر اینڈ میں جو شاہ صاحب نے کہا سیز فائر ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، کل تک کے لیے سید انوار الحسن اور پرام دستک ابراہیم شنڈی کو اجازت دیجئے، کل تک کے لیے اللہ نگہبان۔